अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लो जी, 9th क्लास वालों, आप लोगों की नई 10th क्लास की जो उर्दू की बुक है वो आ गई है। इसको हमने पढ़ना है और इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, रीड करें। मुझे खुद भी इसका शौक़ है तो हम इसको पढ़ेंगे और इसको वही लोग मुझे साथ फॉलो करेंगे जिनको उर्दू का वैसे भी मज़ा आता है, ठीक है, उर्दू को समझने का। और वैसे भी ये अच्छी चीज़ है क्योंकि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके लिए उर्दू को पढ़ना, उर्दू के अल्फाज को समझना, लिखना कैसे है एंड सो ऑन, क्योंकि आपकी इस्लामियात भी उर्दू में है, तर्जमातुल कुरान भी उर्दू में है, उर्दू भी उर्दू में है, ठीक है। तो उर्दू से छुटकारा नहीं है और इसको एज ए लैंग्वेज हमें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। तो जिस तरह से मैं यहाँ पे करूँगा कि मैं रीडिंग करूँगा इसमें, ठीक है। रीडिंग जब हम करेंगे तो हमें पता चलता है कि कहाँ पे क्या कैसे लिखा हुआ है, उसका मीनिंग क्या बनता है, थोड़ा उसका अदब जो है उसका हमें पता चले, ठीक है। थोड़ी इसको हम अप्रिशिएट करें, अपनी जो इतनी अच्छी लैंग्वेज है, ज़ुबान है हमारी उर्दू, उसको हम तारीफ़ इसकी कर सकें कि कितनी ज़बरदस्त चीज़ है और वैसे भी हमें आने चाहिए। तो ये बुक है हमारी, ठीक है जी। ये पैक्टा की आपके सामने ही है, जैसे ये चीज़ें लिखी होती हैं, इन लोगों ने लिखा है वगैरह वगैरह। अब इसमें वही बात कि हमद है, लेकिन ये हमद हमारी अमीर मनाई की है, नात मा जो भी हैं ये सारे वो लिखे हुए हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, एक एक करके इंशाल्लाह इन सब को हम पढ़ते हैं। इसमें ज़ाहिर है ये हमारी नज़में भी हैं, गज़लें भी हैं, वो सारी चीज़ें आनी हैं। अभी हम ज़ाहिर है पहला चैप्टर जो है हमारा हमद वाला, इसको हम तैयार करते हैं, इसको ज़रा पढ़ते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या है। तो ज़ाहिर है कि इसको लिखने वाले अमीर मनाई 1829 से लेके 1900 तक इनकी जो है ये दौरानिया है, इनका टाइम पीरियड है, ठीक है। तो तकरीबन ये कितने 71 साल इनके बनते हैं। अब देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ, उनका जो तारुफ है, ज़रा पता चले कि वो थे क्या और कौन थे। सो मुंशी अमीर मनाई नसीरुद्दीन हैदर, और वो कौन थे नसीरुद्दीन हैदर? शाह ऊद के जो शाह थे, बड़े थे, उसके अहद में, उसके ज़माने में लखनऊ में पैदा हुए। लखनऊ ज़ाहिर है ये इंडिया में एक इलाका है और ये अपनी उर्दू के लिए बहुत मशहूर इलाका है। अभी भी कहा जाता है ये लखनऊ के मुतालिक, इन इंडियन मूवीज़ में लखनऊ का लफ्ज़ आता है। उनके वालिद का नाम मौलवी करम मोहम्मद था। वो हज़रत महदूम शाह मीना लखनवी की औलाद से थे, उनका बैकग्राउंड है, इसलिए अपने नाम के साथ मनाई लिखते थे। तो मनाई जो है ये बेसिकली इनका तखल्लुस है, उस नाम के साथ लिखते थे। उन्होंने इब्तदाई तालीम अपनी शुरू की, जो एजुकेशन है, मुफ्ती सादुल्ला रामपुरी से हासिल की। बाद अज़ां तालीम की तकमील के बाद, मुकम्मल होने के बाद, एजुकेशन कंप्लीट हो गई, उसके बाद फिरंगी महल के मदरसे में दाखिल हुए। होगा कोई, आगे चलते हैं। मुंशी मुज़फ़्फ़र अली असीर से शायरी में इस्लाह ली। जब आप शायरी करते हैं, कोई काम करते हैं, तो उसमें फिर किसी से पूछते हैं, अपने शेर लिखे, जाके दिखाए किसी को, तो वो बताएंगे कि यहाँ पे ये बेवज़न है, यहाँ पे ये ऐसे है, यहाँ पे इस तरह से सही कर लो। तो किससे इस्लाह ले रहे हैं? मुंशी मुज़फ़्फ़र अली असीर। कम उम्री ही में शायरी में बुलंद मुकाम हासिल कर लिया। अभी उनकी उम्र 20 साल थी कि नवाब वाजिद अली ख़ान अख्तर ने अपने दरबार में तलब किया और कलाम सुना। ज़ाहिर बड़े बड़े लोग फिर बुलाते थे शायरों को, उनको भी शौक़ होता था। 42 साल रामपुर के नवाब यूसुफ अली ख़ान और नवाब कल्बे अली ख़ान के उस्ताद रहे, ठीक है, उनके उस्ताद रहे। कितने? 42 साल, 42 ईयर्स। आखिरी ज़माने में नवाब मिर्ज़ा दाग ने उन्हें हैदराबाद बुलवाया। वहाँ जाते ही बीमार पड़ गए और इसी बीमारी के दौरान में वफ़ात पा गए। अमीर मनाई का शुमार अपने अहद के कादरुल कलाम शायरों में होता है। अब ये जो ऊपर वाला पैराग्राफ था, इसमें उनका बैकग्राउंड था कि उन्होंने क्या किया, कहाँ पे, ये सारा कुछ। अब उनकी वैसे एक ओवरऑल बताने लगे कि अपना जो अपने अहद के जो शायर थे, उस ज़माने के जो शायर थे, उनमें नुमाया मुकाम था उनका। उन्होंने तमाम असनाफ में शायरी की, यानी कि शायरी जिन जिन कैटेगरीज़ में, टाइप्स में होती थी, सब में उन्होंने तबाज़माई की, किया उसको। मगर गज़ल और नात की तरफ ज़्यादा रुझान रहा, ठीक है। इसको दो चीज़ों को उन्होंने ज़्यादा किया, गज़ल भी लिखी और नात यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तारीफ़ है वो उसमें लिखी। उनकी शायरी ज़ुबान बयान की खूबियों और फ़िक्र व ख़याल की रानाइयों का मजमुआ है। उनकी नातों में औरद के मुकाबले में आमद का रंग गालिब है।
انہوں نے محاورات اور ثنا کو اس عمدگی سے برتا ہے کہ کلام میں کہیں بھی تصنع پیدا نہیں ہونے دیا۔ اب ظاہر ہے کچھ تھوڑے سے مشکل ورڈ ہیں۔ انہوں نے الفاظ و تراکیب کا استعمال بھی محتاط ہو کر کیا اور حتی الامکان سادگی اور روانی کا پہلو پیش نظر رکھا۔ ان کی نعتوں میں درد و اثر اور سود و گداز کی عمدہ مثالیں ملتی ہیں۔ امیر منائی کی تصانیف میں جو انہوں نے بکس لکھی تھیں ان میں مرات الغیب، اب یہ بکس کا نام کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، تصانیف میں مرات الغیب، صنم خانہ عشق، اب یہ جو آگے ہماری نعت ہے حمد ہے اس میں انہوں نے یہ ادھر سے ہی اس کو لیا ہوا ہے، صنم خانہ عشق، یہ ان کی بک کا نام ہے، اور محمد خاتم النبیین شامل ہیں۔ تو یہ 3 کتابوں کے نام ہیں ان کے۔ انہوں نے شاعروں کا ایک تذکرہ انتخاب یادگار کے نام سے بھی مرتب کیا۔ ان کی ناتمام لغت امیر اللغات ایک اہم علمی کارنامہ مانا جاتا ہے۔ تو یہ ان کا ایک اوورآل بیک گراؤنڈ تھا۔ اب انہوں نے جو حمد لکھی ہے وہ ہے کیا، اپنے پیپر کے حساب سے ہم اس کو ذرا پڑھتے ہیں، اس کو تھوڑا اور بڑا کر لیتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، اس کی ایکسپلینیشن کا ہونا ضروری ہے۔ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، جہاں خدا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ ہے، وہاں اور کون ہے، کیونکہ جہاں اللہ تعالیٰ ہے وہاں دوسرے لوگ تو نہیں پہنچ سکتے نا، جہاں اللہ تعالیٰ کی پہنچ ہے وہاں دوسروں کی تو نہیں ہو سکتی۔ کون جانے تجھے کہاں تو ہے، ایک یہ اوورآل انسان کی جو ایک کم آنگی ہے نا کہ انسان جو ہے وہ ان چیزوں تک نہیں پہنچ پاتا، اور اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی بہت ہائی لیول پہ ہے، تو انسان اتنے ڈاؤن لیول پہ ہے تو وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کو پہچان پائے گا، اللہ تعالیٰ کا جو لیول ہے وہاں تک پہنچ پائے گا سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ شاعر جو ہے ایک اوورآل ایک آئیڈیا دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی پہنچ سے کتنے دور ہے۔ پہلے اسی کو ایکسپلین کریں گے کہ کتنے دور ہیں، اور پھر ساتھ بتائیں گے کہ دیکھو کتنے نزدیک ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو اس میں یہ دونوں چیزیں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ پہلے شعر میں تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ، اللہ تعالیٰ نے لاکھ پردے ڈالے ہوئے، کیونکہ ایگزیکٹ سامنے تو نہیں آتے نا ہمارے، تو پردے ہیں، لیکن اس میں بھی بے پردہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو چیزیں ہیں ان سے ہمیں ہر چیز سے نشانی مل رہی ہوتی ہے کہ کوئی کریٹر، کوئی بڑا جو ہے وہ موجود ہے، کوئی ایکسٹریم پاور موجود ہے جو جس نے یہ ساری چیزیں بنائی ہوئی ہیں۔ تو بے پردہ بھی ہے، پردے بھی ہیں، لاکھوں پردے ہیں، اور بے پردہ بھی ہے۔ 100 نشانوں پہ بے نشان تو ہے، وہی بات کہ 100 نشانیاں ہیں، ڈیروں ڈیر نشانیاں ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ بے نشان ہے، ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوت میں، یعنی جب آپ بہت زیادہ لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں اور جب آپ اکیلے ہوتے ہیں، یہ خلوت اور جلوت بیسیکلی اسی کو کہتے ہیں۔ خلوت تنہائی کو کہتے ہیں، اور جلوت جب آپ بہت زیادہ لوگوں کے درمیان میں سوسائٹی میں موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تنہائی میں بھی موجود ہیں، اور بعض لوگوں کے درمیان جو ہے وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ موجود ہوتے ہیں۔ کہیں پنہاں کہیں عیاں تو ہے، کہیں اللہ تعالیٰ پنہاں ہیں، چھپے ہوئے ہیں، کہیں عیاں ہیں، یعنی کہیں پہ ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، یہاں ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ میزباں تو ہے، مہماں تو ہے۔ اب یہاں مہماں وہ پرانے انداز میں لکھا گیا ہے، اصل میں تو اب یہ نہیں لکھا جاتا، مہمان ویسے کہہ دیتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ تو ہماری میزبانی بھی اللہ تعالیٰ ہی کر رہے ہیں، اور مہمان کے طور پہ بھی اللہ تعالیٰ ہی ہیں، یعنی کہ ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ چھائے ہوئے ہیں۔ یہ ہم اوورآل اس کا آئیڈیا لیں گے۔ نہ مقام نہ مقام نہ لا مقام کچھ، یعنی مکان کے جو جگہ ہیں، جو چیزیں ہیں، ان کو ہم مکان کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور لا مکان کے جو یہاں کی چیزوں سے بہت دور، ٹھیک ہے۔ تو ادھر بھی اور دور دراز میں بھی کہیں پہ بھی جلوہ فرما یہاں وہاں تو ہے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا جلوہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی موجود ہے۔ رنگ تیرا، اچھا یہ ساری چیزیں جو ہیں نا ان سب کا میں نے تشریح بھی لکھ دیا، ایک فائل میں نے ڈیولپ کی ہے، اس فائل کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہوں گی، تشریح ہوگی، ایکسرسائز میں جو جو باتیں ہیں وہ ساری بھی موجود ہوں گی۔ تو ویڈیو کے ساتھ اٹیچ میں کر دوں گا وہ فائل، تو جن کو وہ فائل چاہیے اپنی تیاری کے لیے وہ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور ویسے ابھی بھی میں ساتھ آپ کو یہ ایکسرسائز کا وہ سارا اس میں بتاتا ہوں، چیزیں دکھا دیتا ہوں۔ تو یہ اس کو ذرا ایک دفعہ ریڈ کر لیتے ہیں۔ رنگ تیرا چمن میں، یعنی وہی بات، چمن جب کہتے ہیں تو باغ کو کہتے ہیں، تو اس میں رنگ اللہ تعالیٰ کا رنگ موجود ہے، اور اس میں بو یعنی کہ اس کی جو خوشبو ہے وہ بھی اس اللہ تعالیٰ کا ہی پتہ دے رہی ہے۔
خوب دیکھا تو باغبان تو ہے، یعنی کہ جب ڈیٹیل میں ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ ان کا باغبان، ان کو بنانے والا، ان کی رکھوالی کرنے والا، پھولوں کی، پھلوں کی، پودوں کی، وہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں ہر جگہ۔ اور لاسٹ پہ کہہ رہے ہیں محرم راز تو بہت ہیں امیر، یعنی کہ راز کو رکھنے والے، راز کا پتہ چلانے والے بہت سارے لوگ ہیں۔ اور آخری شعر میں شاعر اپنا جو تخلص وغیرہ ہے، جو نام ہے، وہ اس کو ضرور یوز کرتا ہے، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے۔ اصل رازداں تو اللہ تعالیٰ ہے۔ میرے اندر کیا برائیاں، کیا خامیاں ہیں، وہ سارا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، لوگوں کو نہیں پتہ۔ تو ہم سب کی خامیوں کو، چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے راز میں رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ دوسروں کو نہیں بتا رہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ سب سے بڑا جو رازدان ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو یہ ظاہر ہے، دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے صنم خانہ عشق، یہ جو کتاب ہے ان کی، وہاں سے یہ حمد ہم نے وہاں سے اٹھائی ہے۔ تو یہ تو ہو گیا۔ اب دیکھیں اس کے بعد ہمارے پاس ایکسرسائز ہے۔ ایکسرسائز میں انہوں نے ڈیفرنٹ سوال پوچھے ہوئے ہیں۔ شاعر نے کس شعر میں استفہامیہ، یہ میں نے ساروں کے آنسرز لکھے ہوئے ہیں، وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ درست جوابات کی نشاندہی کریں تو ظاہر ہے کہ یہ جو حمد ہے اس کے شاعر کون تھے، تو ڈیفینیٹلی امیر منائی صاحب ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہے حلوت میں، تو ہے جلوت میں، تو اس کا مفہوم کیا ہے، کیا میننگ بنتا ہے؟ تو اس کا ڈیفینیٹلی کہ آپ ہر جگہ پہ ہیں نا، تو یہ ہر جگہ والا جو ہے وہ بہتر رہے گا۔ میزباں اور مہمان دونوں الفاظ کیا ہیں؟ اب ظاہر ہے یہ ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ میزبان ہوتا ہے جو بیٹھا ہوا ہے، جس کے پاس مہمان آتے ہیں، اور مہمان جو جا رہا ہے کسی کے گھر، تو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، تو یہ متضاد والا آنسر صحیح ہوگا۔ آگے کہتا ہے لفظ لا مقام ہے، لا جو ہے وہ قواعد کی روح سے کیا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ یہ جو شروع والے ورڈز ہوتے ہیں وہ لاحقے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک سابقہ ایک لاحقہ، سابقہ جو ہے وہ شروع میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لا جو ہے وہ سابقہ ہے، شروع والا ہے، تو یہ آنسر اس کا ہے۔ رنگ، چمن، بو اور باغبان کے جو الفاظ ہیں وہ شعری صنعت سے، کس شعری صنعت سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو یہ جو اے آئی ہے اس نے مجھے یہ بتایا تھا، ٹھیک ہے، اس کا مجھے خود بھی نہیں آئیڈیا، لیکن یہ ڈیفینیٹلی یہ والا آنسر جیم والا ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ کویشچن نمبر 3 ہے، پھر یہ 4، 5، 6، 7 ان سب کے آنسرز ہیں، کیونکہ اس میں خلاصہ ہے نظم کا، ٹھیک ہے، اس کا مرکزی خیال ہے، یہ بہت امپارٹنٹ سوال ہے، تو یہ ہمیں آنے چاہیے۔ اور یہ اعراب لگانا، یہ بھی میں نے اس کے اندر لگا دیے ہیں۔ یہ کالم جو ہے ان کو ملانا، اب دیکھیں حلوت کے ساتھ کون ہونا چاہیے، جو بھی ہم نے پڑھا جلوت، ٹھیک ہے۔ میزبان کے ساتھ ظاہر ہے کون ہونا چاہیے، کدھر گیا یہ مہمان، ٹھیک ہے، یہ اس کے ساتھ تھا۔ مکان لامکان کے ساتھ، پنہاں، پنہاں جو ہے عیاں کے ساتھ ہے، پنہاں چھپا ہوا، عیاں واضح، نشان جو نشانیاں ہیں، اور بے نشان، ٹھیک ہے، یہ آپس میں ظاہر بن جاتے ہیں۔ اینڈ پہ نا اس نے یہ 3-4 ڈیفینیشنیں بتائی ہوئی ہیں، یہ ہمیں آنی چاہیے، ایم سی کیوز کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہیں۔ تو حمد ظاہر ہے عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب تعریف کرنا ہوتا ہے، اور اصطلاح کے حساب سے یہ کیا بتاتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی ہم تعریف بیان کرتے ہیں تو اس کو ہم حمد کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہ ہے۔ نعت، ڈیفینیٹلی نعت کا بھی ہمیں پتہ ہے کہ نعت جو ہے اس کا مطلب ہی تعریف کرنا ہے، لیکن یہاں پہ کیا مراد ہوگی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ آگے منقبت ہوتی ہے، تو منقبت میں بھی کسی کی تعریفیں ہی بیان ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن اس میں کسی کی ذاتی خوبی آ جاتی ہے، خاندانی فضیلت، خاندان بڑا ہے، یا ویسے ہی اس بندے کی برتری، تو کسی کے لیے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں زیادہ تر ہم کیا کرتے ہیں، اہل بیت اطہار یعنی حضرت علی، حضرت فاطمہ، ان کے متعلق ہم کرتے ہیں، اولیاء اکرام کے لیے کرتے ہیں، بزرگان دین کے لیے کرتے ہیں، ان کی تعریفیں ہم اس میں بیان کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ایگزامپلز بھی انہوں نے بتائی ہوئی ہیں۔ اور اس کے بعد مناجات ہوتی ہیں، مناجات بھی حمد کی طرح ہی ہے، لیکن اس میں کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم لنک بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں پہلے کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ سو مناجات بیسیکلی دعا ہے، اپنا آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنا اور بیان کرنا کہ بھئی مجھے یہ مسئلہ ہے، یہ وہ سارا، تو وہ دعائیں جو ہم کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، وہ ساری مناجات میں آتی ہیں، تو وہ اس میں آ جائیں گی۔ تو آئی تھنک یہاں پہ ڈن ہو جاتا ہے، آگے ظاہر ہے اور چیزیں ہیں۔ تو اب ہم اپنے دوسرے ڈاکومنٹ پہ چلتے ہیں جہاں پہ ہم نے ان کے سب کے آنسرز لکھے ہیں، تو وہ چلے ادھر چلتے ہیں۔ لو جی، یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ ڈاکومنٹ ہے، بڑا پیارا سا بنا ہوا ہے۔ پہلے دیکھیں اشعار کی تشریح ہے، کچھ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا، کچھ دیکھیں یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں ساری، اور بڑی پیاری لکھی ہوئی ہیں، ان کو آپ ریڈ کر سکتے ہیں اگر بعد میں آپ نے ریڈ کرنا ہے۔ اب میں نہیں کروں گا کہ میں نے اوورال آپ کو ایک آئیڈیا دے دیا ہے۔ تو پہلا شعر، اس کی تشریح، دوسرا اس کی تشریح، تیسرا دیکھیں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سب کی اچھی پیاری پیاری بنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ میں اس کو PDF بنا کے اٹیچ کر دیتا ہوں۔ پھر سوالوں کے جو جواب ہیں، پہلا سوال اس نے کہا تھا شاعر نے کس شعر میں استفہامیہ انداز اپنایا ہے،
تو استفہامیہ جو ہے بیسکلی کویسچن والا ہے. تو پہلے شعر کے اندر ہی ہے، دیکھیں شاعر نے حمد کے پہلے شعر یعنی مطلع کے اندر استفہامیہ انداز اپنایا، اور وہ کیا ہے؟ دوسرا کون ہے جہاں میں تو، کون جانے تجھے کہاں تو ہے، یعنی کویسچن ہے کہ کون جانے آپ کہاں پہ ہو. ٹھیک ہے، اس طرح سے یہ سوال بیسکلی. تو سوال جو ہے وہ استفہامیہ کہلاتا ہے. لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ، تو اس کا کہتے ہیں مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، لیکن اس کی جو کائنات کی تخلیق ہوئی ہر چیز ہے اس کے وجود کا پتہ دے رہی ہے، گویا وہ چھپا ہونے کے باوجود بھی سب پر ظاہر ہے. بڑی اچھی ایکسپلینیشن لکھی ہوئی ہے. ڈیفینیٹلی میں نے اے آئی کا سہارا لیا ہے، لیکن یہ بہت اچھا بنا ہوا ہے، بہت اچھی چیزیں بنی ہوئی ہیں. یہ آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں اپنے پیپرز کے لیے. حمد کے مطلع کے خیال کی کوئی اور مثال پیش کرے تو اس کی مثال جو ہے وہ جیسے وہ مطلع کے اندر لکھی ہوئی ہے تو وہ بھی ہم نے یہاں پہ اس کو لکھ دی ہے. شاعر نے چھٹے شعر میں کس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو باغ، چمن اور رنگ اور بو سے جوڑا ہے. تو شاعر نے کہا ہے کہ چمن میں جو رنگ اور خوشبو یا بو ہے وہ اللہ ہی کی صفت تخلیق کا مظہر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کے باغ کا حقیقی باغبان ہے جو اس کا نظام چلا رہا ہے. تو یہ آنسر اس کا. شاعر کا حمد کہنے کا انداز کتنا مؤثر ہے؟ تو امیر منائی کا حمد کہنے کا انداز نہایت سادہ، رواں اور اثر انگیز ہے. انہوں نے متضاد الفاظ جیسے حلوت، جلوت، پنہائے، عیاں، ٹھیک ہے، اس طرح کے الفاظ یوز کیے ہیں، اور خوبصورت تراکیب کے ذریعے اللہ کی ہمہ گیری کو بڑے دلکش انداز میں بیان کیا ہے. ٹھیک ہے، پھر آگے اس نے اور چیزیں پوچھی ہوئی تھیں، MCQ ٹائپ تھے کہ زیر نظر حمد کے شاعر کا نام کیا ہے؟ تو امیر منائی. یہ ہم نے پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا سارا. عراب لگانے کا دیکھیں ادھر لگے ہوئے ہیں، لیکن عراب مجھے خود نہیں اتنی سمجھ آتی، لیکن یہ دیکھ لیں اگر آپ کو یہاں سے انفارمیشن ملتی ہے تو اس کے اندر یہ بھی موجود ہے. وہ ہم نے حمد، نعت، منقبت، مناجات پڑھ لیے. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتا دیا کس کا کیا مطلب ہے، وہ یہاں پہ بھی ہم نے اس کو خلاصہ کر کے لکھ لیا. اب یہ دیکھیں، یہ امپورٹنٹ سوال کہ حمد کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کریں. دیکھیں بڑا اچھا خلاصہ 4-5 لائنوں کا اس نے بنا کے دیا ہے. اس حمد میں امیر منائی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ ایک، اور اس کی ہمہ گیری اوورال اللہ تعالیٰ چھائے ہوئے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے وجود کی گواہی دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ ظاہری نظروں سے پوشیدہ ہونے کے باوجود اپنی نشانیوں کے ذریعے ہر جگہ عیاں ہیں، نظر آتے ہیں. وہ تنہائی میں بھی ہمارے ساتھ ہیں، محفلوں میں بھی ہمارے ساتھ. دیکھیں کتنا زبردست وہ لائن لے کے آ رہا ہے. اس کے اندر سے کائنات کا پورا نظام، یہاں تک کہ باغوں کی رنگینی اور خوشبو بھی اسی کی قدرت کا مظہر ہے، اسی کی قدرت کو شو کرا رہی ہے، دکھا رہی ہے. مختصراً یہ کہ کائنات میں صرف اللہ کی ذات ہی مستقل اور قائم رہنے والی ہے. اچھی بات، اور وہی ہمارا حقیقی رازدان بھی ہے. تو خلاصے کے اندر دیکھیں ساری چیزیں آ گئیں، جس شعر میں جو بات ہوئی وہ ساری اس میں لے آئے. مرکزی خیال وہی ہوتا ہے کہ بیسک آئیڈیا کیا ہے کہ یہاں پہ شاعر کیا بتانا چاہ رہا ہے. تو مرکزی خیال یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات زمانے اور مکان کے قید سے آزاد ہے اور ہر جگہ موجود ہے. کائنات کی ہر تخلیق میں اسی کا جلوہ ہے. انسان اگر غور و فکر کرے تو اسے تنہائی، ہجوم، گلشن، کائنات کے ہر گوشے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ثبوت مل جاتے ہیں. مقصود یہ ہے کہ اللہ ہی واحد اور لا شریک ہے، اور وہی کائنات کا حقیقی مالک اور نگران ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے. اور یہ جو چھٹا سوال ہے کہ حمد میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی کن کن صفات کا ذکر کیا ہے؟ تو وحدانیت، اللہ کا ایک ہونا، حاضر اور ناظر کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، غائب بھی ہے، خالق اور مالک کا ہونا، رازدان ہونا، بے نیاز، میزبان، یہ ساری چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. تو وہ ساری اس میں بیان ہوئی ہیں. اور کویسچن نمبر 7، حمد کے تقاضے مد نظر رکھتے ہوئے بتائیں کہ ہم ذات باری تعالیٰ کی مہربانیوں کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں اس کا شکر کیسے ادا کرنا ہے. تو پہلے تو زبان سے شکر ہے، الحمدللہ کہنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا. عبادت کے ذریعے جیسے اللہ نے کہا ہے میری عبادت کرو، عبادت کرنی چاہیے. مخلوق خدا کی خدمت کہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے، جو ادھر آپ کے ارد گرد لوگ موجود ہیں، ان کی خدمت کی جائے ڈفرینٹ طریقوں سے. اور اطاعت و فرمانبرداری کہ جو جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ویسے ویسے ہی کرنا اور اکڑ میں نہیں جانا. تو دیٹس اٹ. تو یہ دیکھیں ہم نے کوشش کی سارا کچھ اس کا کور کرنے کی. تو یہ بڑی اچھی ایک ویڈیو بن گئی. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ دیکھیں، سمجھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. ٹھیک ہے، پھر اوکے، اللہ حافظ.